नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 मई की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वी हैव वीमेन एक्सलरेशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन की ताकत ही मुल्क की बुनियाद है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस हकीकत को तस्लीम किया है। उन्होंने तारीख़ी तनाजुर में कहा कि जब हिंद चीन जंग हुई और जब 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई, इस वक्त इंदिरा गांधी जी ने दुनिया को ख़वातीन की ताकत का एहसास दिलाया। मुल्क को फतेह दिलाने वाली ताकत ख़वातीन की थी। वज़ीर आला ने इनकी हुकूमत की ख़वातीन दोस्त पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा, महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत दी गई, जो सोनिया गांधी का तोहफा है। अम्मा आदर्श पाठशाला के जरिए सरकारी स्कूलों की निगहदाश्त लड़कियों के सुपुर्द की गई। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि शहरी इलाकों में रहने वाली ख़वातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने खुसूसी मुहिम चलाई जाए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आपके भाई के तौर पर मैं आपको हर मुमकिन ताउन दूंगा। तेलंगाना की अपोजिशन जमात BRS के कारगुज़र सदर और साबिक़ वज़ीर KT रामाराव को एक और बेवक़ार बैनुल-अक़वामी दावतनामा मौसूल हुआ। लंदन में कायम मशहूर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी प्राइम टेक डिज़ाइन सोल्यूशन लिमिटेड ने बरतानिया के वारोक टेक्नोलॉजी पार्क में कायम अपने नए मरकज़ के इफ्तिताह के लिए KTR को मदऊ किया है। यह कंपनी दुनिया की चंद बड़ी और मशहूर कारसाज कंपनियों जैसे मैकलान, आस्टन मार्टिन और जगुआर लैंड रोवर को इंजीनियरिंग सर्विसेज फराहम करती है और पिछले 15 साल से ऑटोमोटिव सनअत में मसनूआत और खिदमात फराहम करती आ रही है। अब इसने ऐलान किया है कि अपने नए मरकज़ के जरिए वो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट और टेस्टिंग सरगर्मियों को मज़ीद वसाअत देगी। कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर KTR को दावत दी है। KTR ने कंपनी की दावत पर खुशी का इजहार किया और बताया कि वो शख्सी तौर पर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। AIMIM के रहनुमा सदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने की इसकी तवील तारीख के लिए सख्त तनकीद की और मुल्क पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। ओवैसी, जो हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से आलमी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए भेजे गए कुल जमाती वफ्द का हिस्सा होंगे, ने कहा कि वो ये बुनियादी पैगाम होगा जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुजव्वज़ा दौरे के दौरान देंगे। एक खुसूसी इंटरव्यू में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा, भारत पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का बड़ा शिकार रहा है। हमने ज़ियाउल हक़ के दौर से तमाशा यानी बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्दों के हाथों हलाक होते हुए देखा है। जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के एक सिपाही ने इल्ज़ाम लगाया कि सिद्दीपेट जिले के अकबरपेट भूमपल्ली मंडल के चौधरपल्ली गांव में इसके खानदान की ज़मीन पर मकामी विलेज रेवेन्यू ऑफिसर के रिश्तेदारों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। सिपाही बी रामास्वामी ने अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में रामास्वामी ने VRO के खानदान पर न सिर्फ इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि इसके बूढ़े वालिदैन को भी हरासा करने, उनका नाम रिकॉर्ड से हटाने के लिए छेड़छाड़ की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि MRO, RDO और सिद्दीपेट कलेक्टर समेत मकामी रेवेन्यू हुकाम से मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद मुबीना तौर पर VRO के असर रसूख की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना RTC ने अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए एक मुनफरिद और अनोखी तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के तहत मुसाफिरों को गुलाब के फूल पेश किए जा रहे हैं। उनसे गुजारिश की जा रही है कि वो सफ़र के लिए RTC बसों को तरजीह दें। कंडक्टर्स ने बस में सवार होने वाले मुसाफिरों को गुलाब पेश करते हुए याद दिलाया कि ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल से न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, बल्कि हादसात के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इसके बरक्स RTC बसें महफूज, आरामदा, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम करती हैं। इस मौके पर कंडक्टर्स ने यह भी निशानदही की कि अवामी ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ से न सिर्फ ईंधन की बचत होती है, बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आती है, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। मुख्तलिफ़ में ये मुहिम न सिर्फ मुसाफिरों को मुतासिर कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। सेक्रेटरीट के करीब आलमी मुकाबला हुस्न मिस वर्ल्ड के तनाज़ुर में मुख्तलिफ ममालिक के परचम नस्ब किए गए हैं ताकि आलमी यकजहती और सक़ाफ़ती तनों को फ़रोग़ दिया जा सके। इन परचमों में इसराइल का परचम भी शामिल था। ज़राए के मुताबिक एक मकामी नौजवान जिसकी शिनाख्त ज़ाकिर के तौर पर की गई, इसने एहतजाजन इसराइली परचम को उखाड़ दिया। ज़ाकिर ने इस अमल की वीडियो खुद बनाई, उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो चंद लम्हों में वायरल हो गई। वायरल वीडियो होने के बाद ये वाक़या अवामी व मीडिया का तवज्जो का मरकज़ बन गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुकाबला आलमी सक़ाफ़तों को एकजा करने की कोशिश के तौर पर मुनाक़िद किया जा रहा है। बदअज़ां सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
حیدرآباد کے نوائی علاقے میرپیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک 5 سالہ بچہ پارک میں کھیلتے ہوئے لوہے کی سلاخ پر گر کر شدید زخمی ہو گیا اور بعد ازاں اس کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پرساد اروانی جو میرپیٹ کے جلیل گڑھا داسری نارائن راؤ کالونی کے رہنے والے ہیں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا 5 سالہ نکھل ہے۔ نکھل اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ روزمرہ کی طرح منترالا تالاب کے پاس واقع اوپن جم پارک میں ایئر سوئنگ پر کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران اتفاقاً وہ لوہے کی سلاخ پر گر پڑا جس سے شدید زخم آئے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ اسے فوراً ایک پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا۔ لیفٹیننٹ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ لڑکے کے باپ پرساد کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ سوشل میڈیا اور میسیجنگ ایپ جیسے واٹس ایپ کا استعمال اب دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ حالیہ واقعے میں کریم نگر کے چند نوجوانوں نے منچریال ضلع کے سادہ لوہ نوجوان کو محبت کے جال میں پھنسا کر نہ صرف اس سے رقم اینٹ لی بلکہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ نوجوان سے واٹس ایپ پر ایک فرضی خاتون کے نام سے رابطہ قائم کیا گیا۔ بات چیت میں محبت کا دھوکہ دے کر اسے 11 مئی کو کریم نگر آنے کے لیے راضی کر لیا گیا۔ جو منچریال سے کریم نگر پہنچا تو ملزم سندیپ، پرنئے اور ریحان نامی 3 افراد نے اسے لڑکی کے رشتہ دار ظاہر کرتے ہوئے ریسیو کیا۔ بعد ازاں ان افراد نے اسے شہر کے مضافاتی علاقے ویلچال لے جا کر نہ صرف اس کے ساتھ شدید مار پیٹ کی بلکہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر 50,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ خوف کے مارے نوجوان نے فوری طور پر اپنے پاس موجود 10,000 روپے دیے اور مزید 12,000 روپے رشتہ داروں سے منگوا کر فون پے کے ذریعے ملزمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ کسی طرح ان کے چنگل سے فرار ہونے کے بعد نوجوان نے کتا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پرنئے اور سندیپ کو گرفتار کر لیا جبکہ تیسرے ملزم ریحان کی تلاش جاری ہے۔ سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعہ کو 10 گرام سونے کی قیمت 96,230 روپے تھی جو ہفتے تک 270 روپے بڑھ کر 96,500 تک پہنچ گئی ہے۔ وہیں جمعہ کو 1 کلو چاندی کی قیمت 97,850 روپے تھی جو ہفتے تک 60 کم ہو کر 97,790 روپے تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں بھی 10 گرام سونے کی قیمت 96,500 جبکہ 1 کلو چاندی کی قیمت 97,790 رہی۔ شادی سے صرف ایک دن قبل دلہن نے منگیتر کو دھوکہ دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر لی جس کے بعد دلہن کے خاندان والوں پر سخت طاری ہو گیا۔ یہ واقعہ کریم نگر ضلع کے حضرآباد منڈل کے رنگاپور موضع میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق مدھوکر ریڈی نامی نوجوان حیدرآباد میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی شادی اسی منڈل کی ایک لڑکی سے طے ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب ایک فنکشن ہال میں منعقد ہونی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر دلہن نے گزشتہ روز کسی اور لڑکی سے شادی رچا لی۔ اس کی تصاویر دلہن والوں کو ارسال کر دی۔ اس واقعے سے دلہن کے ارکان خاندان شدید صدمے میں ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دلہا اور اس کے والدین گھر کو تالا لگا کر غائب ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے رائکل علاقے میں ایک الیکٹرک بائک اتفاقی طور پر شعلہ پوش ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیلی رامو نامی کسان اپنی باغبانی کے کام میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی الیکٹرک بائک کو قریبی کھڑا کیا۔ اسی دوران اچانک بائک کی بیٹری میں آگ لگ گئی جس نے کچھ ہی لمحوں میں پوری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ گاڑی کو بچانے کی کوئی مہلت نہ ملی اور بائک مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مقامی افراد نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے الیکٹرک گاڑیوں کو بیٹریوں کے معیار اور حفاظت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے واقعات کی مکمل تحقیقات کی جائیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچایا جا سکے۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں ہوئی غیر موسمی بارش نے کسانوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث خریداری مراکز پر رکھے گئے دھان کے انبار تر ہو گئے۔ اگرچہ کسانوں نے دھان کو بچانے کے لیے تارپولین سے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بارش کے پانی کے بہاؤ سے دھان مکمل طور پر گیلی ہو گئی جبکہ کچھ مراکز پر کٹائی کے بعد بوریوں میں بھری گئی دھان بھی وقت پر لاریوں کی عدم دستیابی کے باعث پانی میں بھیگ گئی۔ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ بھیگی ہوئی دھان کو بھی اقل ترین امدادی قیمت MSP پر خریدا جائے اور آئندہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے وقت پر لاریوں کا بندوبست کیا جائے۔ شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے بعد گھر واپس ہونے کے دوران پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ماں ہلاک جبکہ اس کا جوان بیٹا زخمی ہو گیا۔ یہ افسوسناک حادثہ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے یوس پور گاؤں کے مضافاتی علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق رائکوٹ منڈل کے جاگیرلیا گاؤں سے تعلق رکھنے والے ماں بیٹا ویرما اور بیٹا بسوراجو منی پلی منڈل کے پلوڑی گاؤں میں ایک شادی میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ راستے میں پانی پینے کے لیے انہوں نے للمپلی چوراہے کے قریب اپنی بائک روکی اور پانی پی رہے تھے کہ پیچھے سے تیز رفتار کار نے ان کی بائک کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں 55 سالہ ویرما موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ ان کا بیٹا بسوراجو شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی کو علاج کے لیے ظہیرآباد کے سرکاری ایریا اسپتال منتقل کیا گیا۔
جمعہ 16 مئی کی شب کو حیدرآباد میں رائے درگ میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک کار میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں ڈرائیور اور مسافرین محفوظ رہے۔ اس واقعے سے مصروف علاقے میں مسافروں میں خوف ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کار میں سوار مسافروں نے دھواں اٹھتے دیکھا اور آگ کے تیز ہونے سے پہلے مسافرین کار سے باہر نکل گئے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام افراد محفوظ رہے۔ آپریشن سندور کے بارے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کتنے طیارے تباہ ہوئے۔ انہوں نے وزیر خارجہ کے بیان کی بنیاد پر حکومت کی گھیر لیا اور کہا کہ حکومت نے حملے سے پہلے پاکستان کو کیوں آگاہ کیا، اس کی وجہ سے ہم نے کتنے جنگی جہاز کھوئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، ہمارے حملے کے آغاز میں پاکستان کو اطلاع دینا جرم تھا۔ وزیر خارجہ نے خود ہی کھلے عام اعتراف کیا ہے کہ ہندوستانی حکومت نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید سوال کیا کہ اس کی اجازت کس نے دی، اس کے نتیجے میں ہماری فضائیہ کے کتنے طیارے ضائع ہوئے۔ اپنی نوعیت کے پہلے اقدام میں حکومت ہند متعدد سیاسی جماعتوں کے ممبران پارلیمنٹ ایم پیز کا ایک وفد مختلف ممالک کو بھیجنے والی ہے۔ اس اقدام کا مقصد سرحد پار دہشت گردی کے لیے پاکستان کی حمایت کو بے نقاب کرنا ہے، خاص طور پر پہلگام کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس وفد میں حکمران جماعت بی جے پی، کانگریس، AIMM اور دیگر جماعتوں کے نمائندے شامل رہیں گے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور، AIMM کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی ان ارکان میں شامل ہیں جو ممکنہ طور پر اس وفد کا حصہ ہوں گے۔ ان کوششوں کا مقصد بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کو دہشت گردی کے مسلسل خطرے سے آگاہ کرنا ہے جس کا ہندوستان کو سرحد پار سے سامنا ہے، اور عالمی بیانیہ میں ہندوستان کے نقطہ نظر کو سامنے لانا ہے۔ ایک اہم انٹیلیجنس پیش رفت میں 6 ہندوستانی شہریوں کو، جن میں ایک مشہور ٹریول بلاگر اور پنجاب میں مقیم ایک بیوہ شامل ہیں، کو مبینہ طور پر پاکستانی انٹیلیجنس اہلکاروں کو حساس معلومات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جاسوسی نیٹ ورک جو ہریانہ اور پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، پاکستانی ہینڈلرز کی ہدایت پر کام کرنے والے مخبروں، مالی وسائل اور ایجنٹوں کا ایک مجموعہ شامل تھا۔ ایک اہم ملزم جیوتی ملہوترا ہے جو ہریانہ کی ایک ٹریول بلاگر ہے جو یوٹیوب چینل ٹریول وتھ جو چلاتی ہے۔ حکام نے انکشاف کیا کہ اس نے کمیشن ایجنٹوں کے ذریعے ویزا حاصل کرنے کے بعد 2023 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ اپنے قیام کے دوران وہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ایک عملے کے رکن احسان الرحیم عرف دانش سے قریبی رابطے میں آئی تھی۔ انڈین یونین مسلم لیگ نے 2 خواتین کو اپنی قومی قیادت میں شامل کر کے تاریخ رقم کی۔ خواتین میں سے ایک دلت برادری کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا گیا کیونکہ یہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال میں پہلی بار ہے کہ خواتین تنظیم میں اہم کردار ادا کریں گی۔ 15 مئی کو چنئی میں منعقدہ ایک پارٹی پروگرام میں کیرالہ کے وائناڈ سے تعلق رکھنے والی دلت رہنما جینتی راجن اور تمل ناڈو کی کارپوریشن کونسلر فاطمہ مظفر کو انڈین یونین مسلم لیگ کی قومی کمیٹی میں قومی اسسٹنٹ سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے کابینی وزیر وجے شاہ اور نائب وزیر اعلیٰ کے بیانات کے بعد تنازعہ تھم ہی نہیں رہا تھا کہ اب ایک سینئر رکن پارلیمنٹ کے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جس کی وجہ سے مشکل میں ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور MP فگن سنگھ کلستے نے دہشت گردوں کو ہمارے اپنے قرار دیتے ہوئے ایک عجیب بیان دیا۔ فگن سنگھ نے بدھ کو کہا تھا، ہم نے پاکستان کے اپنے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ MP کے اس بیان کا ویڈیو جمعہ 16 مئی کی شام سے وائرل ہو رہا ہے۔ مسلم AC ٹیکنیشین اور خاتون کسٹمر کے درمیان بات چیت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں تعصب پسند خاتون زہر افشانی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو برباد کر دیا ہے۔ ٹیکنیشین کے مطابق خاتون نے اس کا نام جاننے کے بعد ان کی سروس سے انکار کر دیا۔ اس خاتون نے فوراً اس نوجوان کو واپس جانے کو کہا۔ اس موقع پر متاثرہ شخص نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ عورت نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ احاطے سے باہر نہیں نکلا تو اس کے کتے کو چھوڑ دے گی، اور کہا یہاں سے چلے جاؤ، ویڈیو مت بنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک عجیب و غریب واقعے میں 7 سال کے لڑکے نے بار بار سائبر کرائم پولیس کو فون کرتے پانی پوری اور چاکلیٹ دلوانے کی ضد کر رہا تھا۔ سائبر کرائم کے ٹول فری نمبر 1930 پچھلے کچھ دنوں میں لڑکے نے کم از کم 8 مرتبہ فون کیا۔ یہ واقعہ پڈوچیری میں پیش آیا۔ ہر کال پر لڑکا معصومیت سے مطالبہ کرتا کہ اسے پان پوری اور چاکلیٹ دلوایا جائے۔ ابتدا میں سائبر کرائم پولیس نے اسے بچوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب معاملہ بار بار دہرایا جانے لگا تو حکام کو تشویش ہوئی۔ بالآخر فون نمبر کے سراغ کی بنیاد پر پولیس ٹیم نے جمعہ کے روز لڑکے کے مکان کا پتہ لگایا۔ تفتیش پر انکشاف ہوا کہ لڑکا یہ تمام فون کالز اپنی ماں کے موبائل فون سے کر رہا تھا۔ SP بھاسکرن کی قیادت میں سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم نے لڑکے کے والدین سے ملاقات کی اور معاملے کی وضاحت کی۔ بچے کو سختی سے سمجھایا گیا کہ پولیس ہیلپ لائن مذاق یا کھیل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عوام کی مدد کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ پولیس نے والدین کو ہدایت دی کہ وہ بچوں کو فون کے استعمال میں ذمہ داری سکھائیں تاکہ اس قسم کی غیر سنجیدہ حرکتوں سے گریز کیا جا سکے۔
ملعون مصنف سلمان رشدی پر قاتلانہ حملے کے واقعے میں ملوث نوجوان کو امریکہ کی ایک عدالت نے 25 سال قید کی سزا سنائی۔ سال 2022 میں نیو جرسی کے 27 سالہ نوجوان ہادی ماتان نے ملعون سلمان رشدی پر ایک تقریب کے دوران اسٹیج پر چاقو سے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں سلمان رشدی شدید زخمی ہوا۔ اگرچہ اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ اپنی ایک آنکھ کی بینائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ نیو یارک کی ایک عدالت کی جیوری نے فروری 2025 میں ہادی ماتار کو قتل کی کوشش اور حملے کا مجرم قرار دیا تھا۔ جمعرات سے اب تک اسرائیلی سفاکانہ وحشیانہ حملوں میں 300 سے زائد غزہ کے شہری شہید ہو چکے۔ مقامی صحت کے حکام کے مطابق مارچ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد بمباری کے سب سے مہلک ترین مراحل میں سے ایک ہے۔ تازہ ترین حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جمعہ کو مشرقی وسطیٰ کا دورہ ختم کرنے کے بعد سامنے آئے، جس میں نئی جنگ بندی کی جانب کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی۔ شمالی غزہ میں انڈونیشیا کے اسپتال کے ڈائریکٹر مروان سلطان نے کہا کہ آدھی رات سے اب تک ہمیں 58 شہداء موصول ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی ایک بڑی تعداد ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ ہسپتال کے اندر کی صورتحال تباہ کن ہے۔ غزہ کی پٹی اس وقت انسانی تاریخ کے ایک ہولناک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں ایک طرف قابض اسرائیل کی مسلط کردہ مسلسل ناکہ بندی ہے تو دوسری طرف صحت کا نظام لمحہ بلمحہ زمین بوس ہوتا جا رہا ہے۔ انہی حالات میں ہزاروں فلسطینی خاندانوں کو ایک اور جان لیوا خطرہ درپیش ہے، شدید غذائی قلت، جو کہ بچوں کی زندگی اور مستقبل کو نگلنے کے درپے ہے۔ یہ خاموش مگر نہایت خطرناک طبی بحران ہے، جس نے پورے غزہ کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا ہے۔ خوراک اور ادویات کی ترسیل ختم ہوتی جا رہی ہے، اسپتالوں میں سہولیات ناپید ہیں اور عالمی برادری کی خاموشی دل چیر دینے والی ہے۔ غزہ میں روز بروز بگڑتی صورتحال ایک قابل برداشت انسانی المیہ بن چکی ہے، جسے نظر انداز انسانیت کی تذلیل کے مترادف ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے 2,90,000 سے زائد بچے فوری غذائی مداخلت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح 1,50,000 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو خصوصی نگہداشت اور غذائی معاونت کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی وزارت صحت نے عازمین حج کو طبی آگاہی کی فراہمی کے لیے اردو سمیت متعدد زبانوں میں ہیلتھ کٹ کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں موسمی حالات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری کری جانے والی صحت کٹ میں حج سیزن کے دوران عازمین کو گرمی سے بچاؤ کے لیے خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ جاری ہدایت میں کہا گیا کہ عازمین خاص طور پر ایام حج میں براہ راست دھوپ سے بچیں، خیموں سے باہر نکلتے وقت چھتری کا استعمال لازمی طور پر کریں، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، جس کے لیے پانی کا استعمال مناسب مقدار میں کریں۔ صحت کٹ متعدد زبانوں میں تیار کی گئی، جن میں عربی، اردو، انگلش، فرانسی، فارسی اور انڈونیشی، ترکی اور ملاوی شامل ہیں۔ کٹ کا مقصد مختلف ممالک سے آنے والے عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کرنا ہے، تاکہ موسم کے حوالے سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے سفر حج کو محفوظ بنائیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔